start. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. Welcome back to another episode of MV Will Talk. My name is Mohammad Azam اور آج کے جو میرے خاص گیسٹ ہیں all over from Banu Medical College, Hamza. Specifically Hamza bhai, and a fun fact about him is that he is 6'3", mashallah, mashallah. Thank you for being a part of the show. The privilege is mine. اب تو میں گھر جاؤں گا اور اپنے بھائیوں کو کہوں گا, بچوں کو کہوں گا کہ تم لوگ کی عمر میں ٹی وی پہ آتا تھا اور آپ لوگ کیا وہ کر رہے ہیں؟ آپ نے تب 6'3" کا مجھے کہہ دیا, میں کم عقل بنی گیا پہلے سے ہی لمبا بن گیا میں. اچھا, تو starting off the conversation, tell me a little bit about your schooling life. Where were you born اور آپ بیسکلی کہاں سے؟ میں بیسکلی ایکس فاٹا سے ہوں, محمد ایجنسی. میری پیدائش وہیں پہ ہوئی تھی. اسکولنگ میں نے ڈی ایجوکیٹر سے کی ہے, پھر میں ایف سی اے چلا گیا حیدرآباد, اور ایف ایس سی میں نے کیٹ کالج سوات سے کیا. کیٹ کالج سوات سے. اور اب فی الحال بنو میڈیکل کالج میں ہوں, اور ہوپ فلی تھرڈ ایئر میں. اور میں انشاءاللہ ہوپ فلی سیکنڈ ایئر میں ہوپ فلی ہو جائیں گے ہم. ہوپ فلی انشاءاللہ. اچھا, تو اسٹارٹنگ آف یہ بتائیں کہ آپ کے چائلڈہڈ میں ہر ایک بندہ ایک فیز سے گزرتا ہے, 16 to 20 جو ایج ہوتی ہے نا, تو اس ایج میں آپ نے کیا سیکھا؟ آئی تھنک کہ 16 to 20 کا جو ایج ہے اس میں اسکول اور کالج لائف میں بہت ٹراما آتے ہیں انسان کے, اور وہ انیویٹیبل ہے. اس سے بندہ خواہ سے گزرنا ہی, وہ اسے اوائڈ نہیں کر سکتا. اور آئی تھنک اگر وہ اوائڈ کرنا چاہے تو اس کے لیے برا ہی ہوگا, کیونکہ دیر آر لیسنز دیٹ مسٹ بی لرنڈ. بٹ دی تھنگ دیٹ از ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ از دیٹ people scold themselves in this age کہ میں کمکل ہوں, I am a fool, and that people are getting way ahead of me, and that people are cool, so on and so forth. So I'll say that the best thing that can be done at this age is to remain a fool. The choice to remain a fool, I mean یہ آئیڈیا ایک ناول ہے جاپنیز, تو اس سے میں نے اٹھائی ہے. اور the choice to remain a fool is the best thing one can do. یعنی کہ a fool can learn the most. Fool can learn the most. If you are labeled as a fool by society or by your brother or by your father, کمکل انسان, I think اس میں پھر آپ کی سیلف اسٹیم ذرا لو نہیں ہو جائے گی؟ تو the main purpose is not self esteem. یعنی 16-20 میں بندے کی کیا سیلف اسٹیم ہوگی؟ یعنی سیلف اسٹیم is directly related to knowledge یا status. تو اس وقت بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. So if you are a fool trying to act like someone that is respectable, you will obviously end up as a fool. So why not I deliberately become a fool and learn something from it. میرے بڑے مجھے تنگ کرتے جائیں, میں اسے سیکھتا جاؤں گا. یعنی اور جتنا وہ مجھے ڈانٹیں گے اتنا میں نیچے ہوں گا. And I'll become عاجز. I get it. یعنی عاجز is not something that should be only restricted to someone, a religion. Although it is the preaching of almost every religion to become عاجز. And even an atheist should be عاجز. Because عاجزی اور humility is the opposite of pride. It is the opposite of pride. And جتنا بندہ عاجز ہوگا, humility اس میں ہوگی, اتنا وہ سیکھے گا. So every student of any subject whatsoever has to be عاجز, because he has to learn. And if one has pride, he is proud, he'll say that I already know everything, مجھے تو کچھ پتہ ہے, تو کیوں سیکھے گا؟ Yes. So in order to learn you have to become عاجز, and when you become عاجز you learn. Yes, and the only way to learn, the best way to learn is to be a fool. To be a fool. Deliberately be a fool. And it's not about being religious, but it's about being a student of any subject. Yes. I get it. اچھا, جو ہمارے پاس میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, تو جنرلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب پڑھاکو ہوتے ہیں اسکول میں سے, اور پھر کالج میں بھی وہ نرڈ, اور مطلب سارا دن پڑھنا. سو what kind of kid you were اسکول ٹائم یا پھر کالج ٹائم میں؟ فی الحال نہیں, اسکول ٹائم سے آپ like what kind of kid you were? تو فی الحال تو میں ایز ایکسٹروورٹ ایز پاسبل ہوں. اچھا, اس سے زیادہ ایکسٹروورٹ بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, academically I'm saying. Academically I am as poor as it gets. No, school life سے بھی نہیں, اسکول لائف سے تو اس طرح نہیں. یہ کہہ رہا نا, مطلب جنرلی جو BMC یا KMC یا جہاں پہ جو ہے اسٹوڈنٹس نا, میڈیکل اسٹوڈنٹس اسپیسیفکلی, تو وہ ذرا مطلب اسکول میں ذرا وہ ٹاپر ہوتے ہیں نا, ٹاپ 3 میں بس ہوتے ہیں. تو آپ تھے اس طرح کے؟ I was never one of them. اچھا, میں ایک لوور انٹرمیڈیٹ میں تھا. And I was extremely quiet, not by my own choice, but I was quiet. Why? That is, I don't know. بس مجھے لگتی نہیں تھی کسی چیز سے. اچھا, you were like وہ یہ کیوں جینیٹکلی کہ آپ کو you grown up in a place where you were suppressed by the people around you to be quiet?
I don't think so. I think the reason is کہ بس میرے فرینڈز اس طرح تھے نہیں اسکول میں. لیٹر آن ٹل اسکول آلموسٹ 8th-9th کلاس میرے فرینڈس نہیں تھے. بس میں جاتا اسکول ایز این NPC گیمز میں GTA میں نان پلیبل کیریکٹر ہوتا ہے نا, بس جاتا ہے بس صرف آتا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا, کوئی ایک مین کیریکٹر کسی میں نہیں ہوتا. اینڈ مے بی ڈیو ٹو دیٹ ریزن آئی واز ایکسٹریملی انٹروورٹ, اور میں بات نہیں کرتا تھا. اور ابھی آج کل اٹ از ایز اپوزٹ ایز اٹ گیٹس. how do you make friends? How do I make friends? What kind of people like جس سے آپ کی فریکوینسی میچ ہوتی ہے جنرلی؟ I would say I don't have a very discrete frequency of mind. یعنی کہ میں ایک بہت اسپیسیفک فریکوینسی سے اپنے آپ کی نہیں کہلاتا کہ اگر میں اس سے کوئی میچ ہو تو ٹھیک ہے, اگر اس سے نہ ہو تو set aside. I would say کہ every person is extremely special, extremely unique. So to say کہ میری فریکوینسی پہ اگر یہ بندہ آئے تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, اس کو دوست بناؤں گا, اگر نہ آئے تو نہیں آؤں گا, that is a very absurd thing to do. Is it? لیکن اگر ایک کمپنی میں آپ پیسفل فیل نہیں کر رہے, یا اگر آپ وہاں پہ ویلیوڈ فیل نہیں کر رہے, تو would you leave that specific company or like what would you do? You would fit in, اور یا آپ اس کمپنی کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے اپنے بندوں کو یا اپنی کمپنی کو ڈھونڈیں گے؟ So every person has a hierarchy of values. اپنی hierarchy ہوتی ہے, اور سب سے ٹاپ پہ وہ جس چیز کو رکھتے ہیں وہ اسی کی پرائیورٹی ہوتی ہے. So my priority is respect, اور میں دوسرے بندے سے وہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو کہ میں خود دیتا ہوں انسان کو. And the best thing which I expect from someone is compensation, compassion, morality اور respect. Variety اب اس انسان کی غلطی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مختلف ہے, تو وہ اس کی غلطی نہیں ہے, میری غلطی نہیں ہے, بٹ وہ اس ویرائٹی کے باوجود اینڈ کیپنگ دوز ویرائٹیز ان مائنڈ, وہ مجھے کس طرح ٹریٹ کرتا ہے, میں اسے کس طرح ٹریٹ کرتا ہوں, تو وہ میٹر کرتی ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے مختلف ہے بٹ وہ اپنی ہی ایگوٹسٹیکل, اپنی ٹوٹلیٹیرین زندگی جی رہا ہے, تو اس کے ساتھ کوئی زندگی گزار نہیں سکتا. I can't learn something from him. At the end of the day, I'll end up hurting him. So if I have any respect for him, I'll leave him, not because of myself, because of himself. اگر ایک بندے میں کچھ کوالٹیز ہیں which you do not like, اور جو آپ اپنے میں نہیں دیکھنا چاہیں گے, آپ کا ایک دوست ہے یا آپ کا ایک کولیگ ہے, let's suppose, so what do you do? I would say میں ایک ریلیٹ کروں گا اشفاق احمد کی ایک ایپیسوڈ کے قصے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ شارٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارا ایک دوست تھا اور وہ نشائی ہو گیا تھا یونیورسٹی میں. تو کہ ایک دن ہمارے ایک دوست نے اسے کہا, کمپنی میں اندر ہی ہم 3-4 دوست تھے, کہ لیٹ سپوز کا نام عدنان تھا, کہ عدنان تم نے یہ نشہ نہیں چھوڑا تو یہ غلیظ عادت ہے, اور ہم چونکہ رسپیکٹیبل گھرانے سے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, آپ یہاں سے چلے جائیں. کہ ہم اسے تنگ کرتے رہے 2 ہفتوں سے, اور آخر میں یہ ہوا کہ ہم اسے اتنا تنگ کر رہے تھے کہ وہ آٹومیٹکلی ہم سے دور ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ میں کیوں اس طرح بندے سے بیٹھوں گا جو کہ مجھے جو ہے کانفیڈنس میرا لو کرے, اور اس میں کہ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو عدنان, یہ آخری دن ہے, میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ نشہ چھوڑ دو, یہ ہمارے سرکل سے نکل جاؤ. یہ میرا ایک دوست تھا جعفری, کہ اس نے اسے کہا کہ عدنان میرے بھائی کے ہاتھ اس نے پھیرا, عدنان میرے بھائی تم نشہ کرو, تم جو کرو, تم میرے یار ہو, اور میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا. یہ اشفاق کی پاگل ہے, اسے جانے دو. کہ خواتین و حضرات آپ یقین کریں, اس بندے نے بغیر کسی طبی امداد کی 2 ہفتے میں نشہ چھوڑ دیا. تو میرے نزدیک انسان ایک دوسرے انسان کی کتنی مدد کر سکتا ہے, اور اگر اس میں کوئی غلط عادت ہو تو میرے نزدیک ہر ایک انسان کو پتہ ہوتی ہے کہ مجھ میں یہ عادت غلط ہے, اور اگر اس کو واقعی اس کے پروز اینڈ کونس کا پتہ چل جائے تو وہ اسے ہر حال میں چھوڑنے کی کوشش کرے گا. تو میں کیا کر سکتا ہوں دوسرے انسان کا سوائے اس کی ہمدردی اور مدد کرنے کے لیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی نے وہ نشہ چھوڑا ہے, میں نے اس کی مدد نہیں کی. صرف اس کو ایسا کوئی چاہیے تھا جو کہ اس کی سنتا رہے, اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غلط نظریے پہ کسی کا ساتھ دیا جائے. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ ٹو ہیلپ سم ون اس نیت, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیت ہی تمام اعمال کا ہوا ہے. تو اگر میں اس کی مدد کروں اس نیت سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے,
اور چونکہ وہ میرا دوست ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں, تو اس سے خوبصورت چیز ہو نہیں سکتی. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ایک بندے میں غلطی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اور اس کو یہ دہرانے کے بجائے کہ تم میں یہ غلطی ہے, اگر ہم بیٹھ کے اس کی بات سن لیں تو آئی تھنک اٹس فار بیٹر دین دیٹ. اور لسننگ از دا گریٹسٹ ورچو ایز ویل, کہ ہم ایک اگر ہم میں سننے کی وہ سخت آ گئی نا, ایک دوسرے بندے کی بات کو سننے کی طاقت, تو آئی تھنک یہ کافی ہے. اور یہ سب سے بڑا کام ہوگا میرے خیال سے کہ ہم دوسرے کی بات کو اس کی اوپینین کو ریسپیکٹ نہ بھی کریں لیکن صرف اس کی بات کو سن لیں اور اس کو اکنالج کر لیں میرے خیال سے. تو آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. جس بیکاز نالج اٹ سیلف برنگز ہیوملٹی, اور ہیوملٹی بندے کو قوت دیتی ہے جو کہ وہ سنے دوسرے انسان کو. اینڈ پیٹرسن خود ہی کہتے ہیں کہ اف یو ہیلپ سم ون then don't argue with them, don't give them lectures, just listen to them. It is the most simplest therapy available and by far the most effective. اچھا, بائی دا وے یو بلیو ان تھیراپی کہ نہیں؟ مطلب آج کل جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں تھیراپی, خاص کر جو یہاں پہ تو اتنا عام نہیں ہے, لیکن ہم باہر ملکوں میں جائیں نا تو وہاں پہ یہ تھیراپی بہت عام ہے کہ لوگ جا کے تھیراپسٹ کو اپنے غم سنا کے ان کو پیسے دیتے ہیں. تو ڈو یو بلیو ان دیٹ اور لائک واٹس یور ٹیک آن دس؟ I would say therapy is not a bad thing by all means. All humans deserve therapy. But what is the mode of therapy? یعنی جو ویسٹرن اورینٹیڈ تھیراپی ہے, یعنی کہ علامہ اقبال کی تمام شاعری کو اگر جلا دیا جائے, ہمارے اور آپ کے کامن دوست کی یہ بات ہے کہ اس کی تمام شاعری کو جلا دیا جائے اور صرف ایک بات کو ان کے اٹھا دیا جائے کہ مغربی تہذیب خود میں ہی چاقو ٹھونس رہی ہے, تو یہ بات ہی ان کے لیے کافی ہے. آئی مین تھیراپی کی جو ویسٹرن اورینٹیڈ جو ہے تھنکنگ ہے وہ رسی لمبی ضرور ہے بٹ اس کا کوئی سرا نہیں ہے. اب یہ تھیراپی میں بندہ کیا کرتا ہے, لیٹ اس ڈگ ڈیپ, کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکائٹرسٹ ہے, اس کے پاس میں گیا, میں اسے اپنا غم سناؤں, میں کہوں کہ یا میں حمزہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیکنڈ ایئر کا ایگزام تھا وہ فیل ہو جائے گا یا فیل ہو گیا ہے, آسپیز میری خراب تھی, تو اب وہ سائیکائٹرسٹ اٹھ کے کیا پتا میری نہ سپلی دے سکتا ہے اور نہ وہ میرے پیپر دے سکتا ہے. وہ یہی کرتا ہے کہ وہ مجھ سے لے لیتا ہے, وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا وہ سن لیتا ہے مجھے, وہ میرے غم لے لیتا ہے, اور میں جب وہاں سے نکلتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں ڈیو ٹو سم ریزن. سو یہ کام جو تھا یہ پہلے انسان کا تھا, تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب انسان نے اپنے لیے سوشو اکنامک مسائل زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی آج کل کا انسان, خاص طور پہ ایک عام آدمی, اس کندھے کی تلاش میں جس پہ وہ اپنا سر رکھ کے اپنے مسائل بیان کر سکے, اور کسی کے پاس وہ کوئی کندھا دینے کو تیار ہی نہیں ہے, کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو انسان کتنی مدد کر سکتا ہے؟ اعظم میری کتنی مدد کر سکتا ہے پرسنل لیول, مجھے سن سکتا ہے, میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, میرے ساتھ چائے پی سکتا ہے, یا تو وہ یہ کرے یا تو پھر وہ جا کے صدر بازار میں کروڑ روپے کی زمین لے لے اور اس میں 10 سائیکاٹرسٹ ہائر کر کے انہیں تنخواہ دیتا رہے, جو کہ وہی کام لیس ایفیشینٹلی کریں گے جو کہ اعظم کرتا تھا, جو کہ بھائی کا دوسرے بھائی پہ حق ہے اور جس کا مجھ سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حساب ہی ہونا ہے. تو آئی تھنک دا بیسٹ تھیراپی از دا ادر پرسن دیٹ از سٹنگ می, میرا بھائی میری بیسٹ تھیراپی ہونا چاہیے. اچھا, جو کہ ہے نہیں. اچھا, آپ کی ایک غزل بھی ہے, غزل ہے کہ نظم آپ نے وہ کی تھی وہ آڈیو میں انسٹاگرام پہ جو بڑی وائرل بھی ہوئی تھی کہ فارحہ نگارینا, جی وہ کس طرح تھا؟ تو فارحہ نگارینا جو ہے وہ ایک جونیلیا کی نظم ہے. اچھا, تو یہ فارحہ تھی کون؟ تو آپ کی تو کوئی معشوقہ نہیں ہے؟ نہیں, میری معشوقہ نہیں ہے, اینڈ ڈیو ٹو دس اسپیسیفک ریزن اٹ از ون آف دی موسٹ ریگریٹیبل تھنگز آئی ہیو ایور ڈن. ریئلی؟ جی, کیونکہ ہر ایک رینڈم کنورسیشن میں جب کوئی بات نہیں رہتی تو کوئی مجھ پہ فارحہ نگارینا ہی تھوک دیتا ہے, اور تو میری فیملی تک یہ بات چلی گئی ہے, مجھے اس میں بہت تنگ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ غزل کس طرح ہے فارحہ نگارینا؟ تم نے مجھ کو لکھا تھا, تم نے مجھ کو لکھا ہے, میرے خط جلا دیجیے, مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گوا دیجیے, آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا. کیا بات ہے. جان ایلیا, مجھے بھی ایک جب میرا لائک 18 سے 20 جو میرا فیس تھا نا, تو میں بھی جان ایلیا کو بہت پسند کرتا تھا. میں ان کے مطلب جو ان کے جو شاعر ہیں ان کے میرے پاس بکس بھی ہیں ان کے سارے, تو آئی ریئلی یوز ٹو لائک ہم جان ایلیا. ان کے کچھ اشعار بھی مجھے کافی یاد تھے ان کے اشعار کہ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں,
اور میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا واہ ذہن واہ واہ، مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. تو جون سر ایلیا، یہ پھوڑیے ندامت میں، آہا. نیند آنے لگی ہے فرقت میں، وہ خلا ہے آہا. کہ سوچتا ہوں میں کیا گفتگو ہو اس فرصت میں. آہا. تو اب یہ اشعار ہیں جونی ایلیا کے، اور یہ مجھے بہت پسند تھے اسی وقت میں. اور ان کا ایک شعر جو ہے تو کیا شعر ہے کہ کیا ہے، وہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، کس طرح شعر ہے؟ مجھے پورا یاد ہی، مجھ سے بھول گیا. ہاں، تو خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، تو ان کی اپنی ایک بس اب جونی فلاسفی ہے. ایلیا پرائمرلی شاعر سے پہلے وہ فلاسفر تھے، ہاں. اور یعنی تباہ کن فلاسفر کہتے ہیں. ہم. تو اب ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں فلاسفر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یعنی یا تو آپ ایک اچھا انسان بن جائیں یا آپ فلسفی بن جائیں. اینڈ philosophers are the worst social scientists themselves. ہاں. اور آپ اگر جونی ایلیا صاحب کی، میں یہ نہیں، ان کی شاعری بہت اچھی ہے، بہت اچھی، اگر آپ ان کی خود کی ازواجی زندگی اور تمام لائف اگر ان کی دیکھ لیں تو وہ بہت غم میں گزری ہے، بہت. ان کی جو بیٹی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ مطلب ایز اے فادر ہی wasn't like up to the mark، اور لائک انہوں نے مطلب ایز اے فادر وہ رول پلے نہیں کیا جو ایز اے فادر کو ان کو مطلب رول پلے کرنا چاہیے تھا. ان کی ایک ریکارڈنگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تباہ ہو کے رہ گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، اور اس کے سامنے آڈینس ہنستی رہتی ہے. تو آئی تھنک کہ ان کی زندگی کا سم اپ ہے کہ انہوں نے شاعری کی اپنا غم بتلانے کے لیے، کیونکہ کوئی ان کا تھا نہیں غم سننے کو، اور ہم نے انہیں ویڈیوز پہ ڈال لیا، اسٹیٹک ویڈیوز بنا لی، اپنا غم ان پہ ہنستے رہے، بجائے یہ کہ ہم حق ادا کرتے ہیں ان کا اور ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا. تو آئی تھنک وہ ایک ویڈیو جو جس میں وہ ان کے پیچھے آڈینس لوگ ہنستے ہنستی ہے، ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہنسنے کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات ہے. تو آئی تھنک اس سے زیادہ غم کی تباہ بات نہیں کن ہو بات سکتی. نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اور تو وہ ملال خود بھی، کہتے ہیں واہ کہ واہ. میں نے خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. جی بالکل، جی بالکل. تو جون ایلیا بڑے وی آفٹن کنفیوز انوسینس وتھ کائنڈنس. مطلب اگر ہم ایک انسان کو کسی قسم کا نقصان دے سکتے ہیں نا، اور ہم وہ نقصان اس کو نہ پہنچائیں تو یہ تو صحیح ہے، میک سینس. لیکن اگر ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور پھر ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں تو دیٹ از انوسینس کا نا. سو ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین دیم، لائک واٹس یور ٹیک آن دس؟ سو اس میں آئی تھنک اس میں کچھ ٹریجیکٹریز ہیں جو کہ انسان کو لینی چاہیے. پہلی تو یہ ہوئی کہ انوسینس اور کائنڈنس میں فرق ہے. یعنی کہ آپ نے واقعی اس بندے کو، چاہے ایموشنلی ہو یا فزیکلی ہو، اس کو نقصان پہنچانے کی آپ میں توفیق ہے. اگر آپ میں ہے اور آپ اس کو نہیں پہنچا رہے solely because of your morality, then that is you being kind. اور اگر آپ میں توفیق ہی نہیں ہے اس کو نقصان پہنچا رہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ اچھا کروں ورنہ میں یہ کر دیتا آپ کے ساتھ، while in reality you can't even do anything. So that is not kindness, it is pseudo kindness. Pseudo kindness. What is pseudo kindness? تو pseudo kindness یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے انسان پہ احسان جتا رہا ہوں اپنی کمزوری کی. ایک دوسری ٹریجیکٹری ہے، یعنی کہ مجھ میں توفیق نہیں ہے، اور یہ کائنڈنس ایک بہت ہی سینسٹیو چیز ہے. اور اگر میرے نزدیک وہ فیور ہو دوسرے انسان پہ، کائنڈنس از ٹرولی سیلف ایکٹ، اور اس کا دوسرے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پرائمریلی کائنڈنس کی روٹس جو ہے نا وہ عاجزی میں، اور عاجزی کے روٹس صبر و شکر میں. کائنڈنس کے روٹس عاجزی میں ہیں اور عاجزی کے روٹس صبر و شکر میں ہیں. واہ. یس بالکل. سو اگر ایک بندہ کائنڈ ہے، سو ہی سولی فار ہم سیلف. جس وقت میرے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ میں برداشت کر رہا ہوں، آئی ایم بینگ کائنڈ، آئی ایم بینگ آنیسٹ ود دیٹ پرسن، اور یہ اس پرسن کے ساتھ میں اچھائی کر رہا ہوں، سو اس وقت میرے دل میں یہ بیٹھ گئی یہ بات کہ میرا اچھا ہونا اس بندے پہ فیور ہے. اور اٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ بیکاز اٹ بلڈز اپ دیٹ فیور. آپ اس کے ساتھ آج کائنڈ ہوئے، آپ کا دل بڑا ہو گیا، میں فیور کروں اس کے ساتھ.
a time will come کہ you'll be fed up or you'll burst, you'll break, you'll become a psychopath. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ کیا, میں تمہارے لیے یہ کیا, میں تمہارے لیے یہ کیا, وہ کیا ہے, because you've always thought of it as a favor on that person. It's a very dangerous thing. So until or unless مجھے یہ سمجھ آ جائے, ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میری کائنڈنس, میری عاجزی میری خود کے لیے, میں کسی اور پہ کوئی احسان نہیں کر رہا, تو تب تک میں واقعی میں کائنڈ نہیں بنوں گا. So I think we should be wary of that. اچھا, اور اس میں ایک بات ہے کہ آپ نے بات کی نا کہ ہمیں ایک دوسرے کے غموں کو سننا چاہیے. اگر ایک بندے کو مسئلہ ہے تو وی نیڈ ٹو سٹ ود ہم اینڈ لسن ٹو ہم. تو کیوں, مطلب ہم ایک دوسرے بندے کے غموں کو کیوں سننا چاہیں گے؟ اچھا نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی لائف جیے اور ہر ایک باکس میں قید ہو. اس طرح سوشل میڈیا میں ہر ایک بندے کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہے اور وہ اپنے آپ کے ساتھ آبسیس ہے کہ بس میں تو میں ہوں, اور جو ہے تو وہ بس کیڑے They don't matter. کا نا. تو what do you think, مطلب اگر ہر ایک بندہ اپنے اس باکس میں کنفائنڈ ہو اور ہم کسی اور کا غم نہ لیں, تو is it a good thing or what do you think about this? ہاں, نارملی یہی وہ ہے کہ مجھے دوسرے کا غم لینے کی ضرورت ہی کیا ہے. مطلب میرے اپنے غم اتنے زیادہ ہیں, مجھے دوسرے کے غم لینے کی کوئی ضرورت نہیں. رسل کی انٹرویو ہے BBC میں, سو وہ انٹرویو اس سے پوچھتے ہیں کہ لارڈ رسل, اگر ہزاروں سال بعد یہ انٹرویو کسی کو مل جائے ایز اے اسکرول, ڈیڈ اسکرول ہے وہ سمندر میں گھوم رہی, کسی کو مل جائے, تو آپ ایک بات کہہ دیں انہیں. تو انہوں نے انٹلیکچوئل بات کی, ایک انہوں نے مورلی بات کی کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا کائنڈ آف چیریٹی دیٹ از کائنڈنس for the sole reason that we must live together and not die together. Live together and not die together. Yes, because he says, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایکشنز جو ہے وہ at the end of the day دوسرے بندے کو افیکٹ کرتی ہیں. So you can't say کہ میں اکیلا ہی ہوں. You're going to be together. So it is up to you if you want to live together, you want to die together. اور جب تک میں کسی انسان کی مدد نہ کروں, اس کے ساتھ نہ بیٹھوں میں, so there is simply no other way. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ابو بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں, ہم نیوز لگا دیتے ہیں کہ مہنگائی ہے اس طرح, تو ہم کسی کو ٹوستے ہیں اس پہ, ہم کہتے ہیں کہ حکمران ہے اور مہنگائی ہوگی, اور یا آپ گھر آتے امی کو کہتے ہیں کہ مجھے ٹیچر نے آج بہت مارا ہے, تو آپ کسی پرسن کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور انہیں سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی اینٹیٹی سے گلہ نہیں کر رہے ہوتے. So won't it be better if that person is better? اگر وہ بندہ ہی میرے ساتھ یہ نہ کرے تو میں ٹھیک ہو گیا تھا. So if I am not restricted to myself, I mean this restriction to oneself, there is another theory about it that is called mass hypnotizing. کہ آپ اس طرح کر دیں کہ آپ ہر ایک بندے کو علیحدہ کر دیں دوسرے بندے سے, کنیکشن توڑ دیں, اور پھر اس کو انڈیویجولی مینیپولیٹ کریں. بیکاز اگر 3 بندے بیٹھے ہیں روم میں اور آپ ایک کو دھوکہ دینا شروع کر دیں, تو اگر وہ تینوں کمیونیکیشن میں ہیں ایک ساتھ بیٹھ کے, تو وہ 2 اسے کہہ دیں گے کہ تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے, مینیپولیٹ ہو رہے ہو. تو اگر میں تینوں کو ظاہری تو ایک ساتھ بیٹھے ہیں بٹ ان ریئلٹی میں انہیں علیحدہ کروں ایک دوسرے سے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے اپ ٹو اے ویری مائنیوٹ لیول, تو اگر میں اس ایک کے ساتھ جتنا بھی کروں دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. So there will be mass depression, ہر ایک اپنے باکس میں ہوگا, while in reality ہر ایک پھر اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا لے گا, کیونکہ اسے کچھ تو چاہیے نا, اسے کوئی خوشی چاہیے, اسے کوئی ہمدردی چاہیے کسی طریقے سے. اور وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس کو وہ خوشی یا وہ ویلیڈیشن آس پاس مل بھی نہیں رہی نا. جو اس کے خیالات ہیں یا جو اس کے تھاٹس ہیں یا جو وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے, اس کو وہی بات ہے کہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. موبائل یوز کرنے کا سب کے پاس ٹائم ہے, لیکن آئی تھنک ہم بیٹھ کے بات نہیں کر رہے شاید. یہ بہت مائنیوٹ لیول پہ بات چلے گی. پھر وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بنائے گا کیونکہ ہیومنز نیڈ ڈوپامین, انہیں ڈوپامین چاہیے, خوشی ہونی چاہیے. اب دوسرے بندے کے ساتھ پرسنلی بات کرنا یہ ایک بہت کوالٹیٹیو ڈوپامین ہے, تو اسے نہیں مل رہا, کیونکہ ہر ایک بندہ اپنے مسائل میں اپنے ایک پرائیویٹ دوزخ میں جل رہا ہے اور چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, منچلے کے سودا میں جیسے کہتے ہیں. تو وہ کیا کرے گا, وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بنائے گا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
وہ اس پہ وہی پوسٹ کرے گا جو کہ وہ خود کسی سے سننا چاہتا ہے. ورڈز وہ خود کہتے ہیں کہ لک ایٹ یو confronting others with the words you wish to hear. وہ ان ریالٹی ہر ایک سننا چاہتا ہے, ہر ایک لڑکی سننا چاہتی ہے, ہر ایک عورت سننا چاہتی ہے for you 1000 times over, اور ہر ایک لڑکا سننا چاہتا ہے کہ you are my brother and I love you. سو یہ انسانی ہمدردی جو ہے یہ مسٹ ہے دوسرے انسان کی فنکشننگ کی. اور میں نے بندے کو علیحدہ کر دیا دوسرے بندے سے تو وہ بس پرائیویٹلی چل رہا ہوگا اور وہ غم میں چلا جائے گا, وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا, ماس ڈپریشن ہوگی, ٹھیک ہے. اور ہر کسی کو میں نے ہپنوٹائز کر لیا سکسیزفلی, تو اگر ان ماسز میں سے کوئی ایکسٹرا ہوگا, سو سنس آئی ہیو ہپنوٹائز دا ماسز, تو میں نے کہہ دوں گا کہ یہ بندہ ہے, اس میں پرابلم ہے, تم لوگوں سے ڈفرینٹ ہے, اس کو بھی ختم کر دو. تو دی آڈ ون از کٹ آؤٹ. یعنی یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ سائنٹسٹ اسٹڈی کرے تھے زیبراز کو, تو سنس زیبراز ہیو اے ویری کامن اسٹرائپس باڈی پہ, تو وہ گم جاتا تھا وہ زیبرا, اسپیسیفک زیبرا. تو سائنٹسٹ نے یہ کیا کہ اس پہ یا تو ایک بیل لگائی یا اس پہ کراس لگائی, یعنی اینی تھنگ وچ میڈ دیٹ زیبرا آئیڈینٹیفائیبل. اینڈ ٹو دیئر سرپرائز پریڈیٹر اسی زیبرا کے پاس جاتا جو کہ ڈفرینٹ تھا. یعنی ہم تو نارملی کہتے ہیں کہ اس زیبرا کو کھایا جائے گا جو کمزور ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس زیبرا کو اس لیے کھایا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہے, وہ لنگڑا ہے, وہ کمزوری بندے کو ڈفرینٹ بنا لیتی ہے آٹومیٹیکلی, تو وہ زیبرا کھا دیا جاتا تھا. تو ورٹیبریٹس میں یہ جو ہے یہ ٹریٹ ہے کہ ڈفرینٹ اسپیشی کے اندر ڈفرینٹ انڈیویجول بہت جلدی پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو ہیومنز میں بھی یہی بات ہے, اس کو زیادہ تر ہم باغی کہتے ہیں, یعنی کہ جو زیادہ شیئر کرتے, کمکل انسان ہو, کیا کر رہے ہو نا. اور پھر مائنیوٹ لیول پہ ایموشنلی ہم نے لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ میرا اعظم کے پرسنل پرابلم سے کوئی کام نہیں ہے, اپنے کام سے کام رکھو. اگر میں اعظم کو یا اعظم مجھے نکالنا بھی چاہے میرے پرابلم سے, تو مجھے یہ بس پرچی دکھا دی گئی ہے, ایستھیٹک پرچی, کہ مائی پرابلمز آر مائی اون, کسی کا مجھ سے کام نہیں ہے. تو اتنی مائنیوٹ لیول پہ بندے کی سیریبرل تھنکنگ کو آلٹر کر دینا کہ وہ خود مجھے کسی کو کہہ رہا ہو کہ تمہارا میرے پرابلم سے کوئی کام نہیں. تو آئی تھنک دس از دی بگیسٹ ایموشنل ہولوکاسٹ ون کین تھنک. دیٹس ویری نائس. اچھا, تو آپ نے کہا کہ مطلب یو ہیو ٹو ہیو اے ریزن, مطلب یو کیا If you have a reason to love someone, then you don't actually love them. اچھا, اگر آپ مطلب بٹ دین یو ہیو ٹو ہیو اے ریزن کا نا, مطلب آپ کسی سے محبت کریں گے تو آپ کے پاس کچھ تو ہوگا نا, کہ یا تو آپ کو وہ فزیکل اپیرنس میں اچھا لگتا ہے, یا اس کوئی کوالٹی تو ہوگی اس میں نا. اگر آپ اس سب کو اگنور کریں گے تو دین ہاؤ ڈو یو لو سم ون؟ These are not the conditions for love. I think these are conditions to like someone or dislike them. یعنی کہ اگر کسی کے بات کرنے کا انداز اچھا ہے, کوئی خوبصورت ہے, کسی کے پاس علم ہے, تو وہ اس بندے کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے. But love is something else. There can be 10 people from a scale of 1 to 10 who are brilliant. Let's suppose in the category of being handsome. But کوئی کہہ دے گا کہ نہیں مجھے نمبر 3 پسند ہے, اس سے محبت ہے. تو it means کہ love is liking someone is related to their traits, loving someone is not. اچھا, اور پھر وہ ایک کوٹ بھی ہے نا کہ عورت اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ کسی کا کوڈ ہے میرے خیال سے نا, کہ عورت جو ہے تو وہ کسی سے محبت نہیں کرتی, وہ صرف مختلف لوگوں کو پرکھتی ہے اور پھر ان میں سے ایک سب سے بہترین انتخاب کو منتخب کرتی ہے. سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ یعنی کسی بھی چیز کو جنرلائز کرنا اس دور میں, وی ول لائک, تو وہ خود میں اس پہ یقین نہیں کرتا کہ ہم کہہ دیں کہ بس ہر ایک مرد بس غصہ ہوتا ہے, تکبری ہوتا ہے. اور میرے خیال سے مرد میں بھی یہ بات ہے نا کہ ہم بھی شاید لگا, وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ یو ڈیزرو اینڈ دین یو ڈیزائر. تو آئی تھنک مرد بھی اس طرح ہے کہ وہ بھی شاید مختلف عورتوں کو پرکھتا ہے اور پھر ان میں سے منتخب کرتا ہے کہ نہیں. We accept the love which we think we deserve. We accept the love which we think we deserve. کیا which بات we ہے, think کہ ہم اس کے لائق ہیں. So I think we accept the love which we we think we deserve. So یہ ایک نارمیلٹی آج کل بن گئی ہے کہ you deserve this or deserve this. تو محبت جو ہے میرے نزدیک لو جو ہے وہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں. کوئی پسند آ گیا تو بس وہ پسند آ گیا. اگر مجھے اس میں کوئی وجہ مل رہی ہے, آج کل کیا ہوتا ہے کہ
ہاں مجھے تم سے محبت ہے, چلو میں تنخواہ اچھی ہے تمہاری, گھر بار تمہارے سرکاری اچھے ہیں, نوکری ٹھیک ہے, وغیرہ ہے, سرکاری نوکری ہے, پھر یہ سب کچھ ہو جائے تو آخر میں استخارہ کر لیتا ہوں کہ اب اللہ کی کیا رضا ہے, تو نکاح کر لیتے ہیں. اب نکاح فارمیلٹی بیچ میں رہ جاتی ہے. سو جب مجھے ایک انٹرویو یاد ہے جس میں بانو قدسی اشفاق احمد بیٹھے تھے, تو بانو قدسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ بندہ سوری اشفاق احمد سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بندہ کیوں پسند یہ لڑکی کیوں پسند آ گئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ یہ بہت قابل تھی, اور اس طرح جب بانو قدسیہ سے پوچھا گیا کہ کیوں, تو وہ کہتی ہے کہ آج کل کے لوگ تو اس میں فلسفے جاڑ لیتے ہیں کہ بس یہ لکھائی بہت اچھا کرتا تھا اور بہت قابل تھے اشفاق صاحب, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, کہ میرے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہیں, بس وہ اچھے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے ایم اے کی کلاس میں, تو میں اپنی والدہ کے پیچھے چلی گئی کہ مجھے یہ بندہ پسند ہے, اور اگر آپ نے جو ہے ان کے پیچھے چلے گئے کہ والد صاحب کے پیچھے تو بہت اچھا ہوگا. تو بعد میں خود بانو قدسیہ کہتی ہے کہ وہ غلطیاں پہ آگے ہم نے بات کی تھی کہ دوسرے دوست کی غلطیاں اٹھانا اور کنورسیشن میں ان کو تنگ کرنا, کہ جس دن مجھے اشفاق صاحب کی غلطیاں دکھنی نظر آ گئی اور میں ان کو ہر ایک بات میں ان کی غلطیاں یاد دلاتی, تو اس دن میں اس نتیجے پہ پہنچ جاؤں گی کہ اب مجھے اشفاق صاحب پسند نہیں ہے. تو اگر آپ کو واقعی کسی سے محبت ہے تو آپ کے پاس آپ اس سے کچھ مانگ نہیں رہے, آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ لو از لائکنگ دیز ڈیز, کہ ہم جو دیتے ہیں لو نہیں بلکہ ہر ایک ریلیشن شپ, میری اور اعظم کی ریلیشن شپ, میرے اور میرے بھائی کی ریلیشن شپ, میں اپنے بھائی کے ساتھ بھائی چارہ کیوں کروں, مجھے کچھ دے ہی نہیں رہا, ہر ایک چیز صرف اس بات تک ریسٹرکٹڈ رہ گئی ہے کہ میں اس سے مانگ کیا رہا ہوں, مجھے دے کیا رہا ہے, وہ میری انرجی میچ نہیں کر رہا, آئی ایم گیونگ مور اینڈ ہی از گیونگ لیس, اور یہ وغیرہ وغیرہ کی ماڈرنائز چیزیں, تو اس طرح نہیں چلنے والی. اٹ از انیویٹیبل کہ دو بندے ریلیشن شپ میں ہوں, بھائی چارے کے ریلیشن شپ, ماں بیٹے کے ریلیشن شپ میں, باپ بیٹے, دوست, اور دونوں ایک دوسرے کو اتنا ہی دے رہے ہوں جتنا وہ دوسرا بندہ دے رہا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یا تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, یا آپ اس کے پیچھے لکھتے جائیں گے اور انسٹاگرام کی پوسٹیں بھر دی جائیں گے. تو آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ کبھی بھی یعنی کہ یہ ایک بہت عجیب سی بات ہوگی, یعنی کہ پھر وٹ یو ایون ڈوئنگ ٹو اسٹارٹ ود, یعنی کہ میں اعظم کے پیچھے, اعظم میرے پیچھے آ گیا دوستی کے لیے, تو میں اسے وہ نہ دے پایا جو کہ اعظم مجھے دے رہا ہے, تو اعظم میرے پیچھے آئے کیوں تھا؟ پھر اعظم کو چاہیے وہ سوچ لے کہ وہ میرے پیچھے آئے کیوں تھا, وہ اس لیے آیا تھا کہ مجھ سے فائدہ لے لے. تو پھر وہ نیت اور دوسرے انسان کی بھلا اور خدا اور آخرت اور حساب, پھر وہ بات کہاں چلے گی؟ یعنی کہ آپ کی کائنڈنیس ہر ایک جگہ پہ صرف اس تک محدود ہے کہ اس کا مجھے صلہ اس بندے سے کیا ملنے والا, اور پھر صلہ مانگ کس سے رہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ سم تھنگ فرام سم ون, دیٹ از رانگ, یو آر ٹو ایکسپیکٹ سم تھنگ فرام. دے آر اسپیسیفک سینٹرز ان دا برین, ریوارڈ اور پنشمنٹ سینٹرز ہیں آپ کے, آپ کی بایولوجی اس طرح. یہ ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں اس طرح کہ کیا میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا بغیر اس کی کہ مجھے اس کا کوئی صلہ مل جائے؟ دیٹ از ناٹ پاسبل میری نظر. آپ کو مانگنا تو کسی سے ہے نا اس کا صلہ, یو ہیو ٹو ہیو دا پروڈکٹ آف سم. بٹ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ صلہ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں ایک دن دے دیں گے. تو ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے بے غرضی کا ہونا بہت ضروری ہے. مجھے غرض ہی نہیں ہے وہ مجھے کیا دے رہا ہے, اور ہر ایک انسان اتنا ہمدرد ضرور ہوتا ہے کہ جب ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے اتنا دے رہا ہے, مجھے اتنی محبت کر رہا ہے, مجھے اتنا افیکشن بے غرض, تو مجھے بھی اسے بدلے میں کچھ دینا چاہیے. کچھ نہ دے تو عزت تو دے ہی دے, کوشش کریں. بہت زبردست, I really appreciate it. So I think that's all we have. Hamza bhai, one piece of advice for me or for a person like me. پیس آف ایڈوائس, اب مجھے خود خیر اتنا کچھ آتا ہے نہیں ایڈوائس کرنے کی. ہاں کھانے کی جگہ ایڈوائس کر سکتا ہوں, بٹ آئی ووڈ ایڈوائز مائی سیلف, اور اگر میرا ایک بھائی ہوتا تو میں اسے یہ ایڈوائز کرتا کہ آلویز فائنڈ دیٹ ایکسیپشن, دیٹ بیک ڈور, دیٹ وے آؤٹ. یعنی کہ جو بھی میں اسٹڈی گروپ بنا رہا ہوں, یا جو بھی میں کمیونٹی بنا رہا ہوں, جو بھی میں افیکٹو گروپ بنا رہا ہوں سوسائٹی میں یا کالج میں, تو میں اس میں اپنے لیے ایک بیک ڈور رکھ لوں کہ اس کا ایک ایلیمنٹ ایسا ہو جس کے مجھے کوئی اپیرنٹ فائدے کی یا کوئی ریشنل فائدہ مجھے اس میں نہ مل رہا. یعنی کہ بس میرا روم میٹ ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں, بس میں بیٹھا ہوں, بس ہی بیٹھو.
نہ وہ مجھے جج کر رہا ہے نہ میں اسے کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس کی مخصوص ذات ہے اور اس کی ایک مخصوص دن ہے. میرا اور آپ کا کام کسی دوسرے بندے کو اس وقت پہ پرکھنا ہے نہیں, کیونکہ کوئی بندہ مکمل نہیں ہے, زندگی دوڑ رہی ہے نا, اسنیکس اینڈ لیڈرس کا کھیل ہے, کوئی اوپر جا رہا ہے کوئی نیچے جا رہا ہے. سو میں خود کو یہی کہوں گا کہ حمزہ اس بات کو سمجھ لو کہ ہر کوئی اپنی ہی طرز میں نامکمل ہے, ٹھیک ہے, اور جو چیز تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوگی, اور جو چیز کسی اور میں ہے وہ تم میں وہ نہیں تم میں. تو اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی میرے. Best piece of advice. So thank